नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल कुरान है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसर तफसीर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पूछे गए फ़िक़ही सवालात के जवाबात और मुजर्रब वज़ाइफ़ भी बताए जाते हैं। और हमारे पास ख़वातीन और बच्चे ऑनलाइन कुरान मजीद नाज़रा तजवीद के साथ और तर्जमा तफसीर के साथ भी पढ़ रहे हैं। आप या आपके बच्चे पढ़ना चाहें तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, या आप स्काइप, ज़ूम और मैसेंजर वगैरह पर भी पढ़ सकते हैं। आज हम अपना सबक शुरू करें सूरह बकरा की आयत नंबर 228 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। वल मुतल्लक़ातु, और तलाक़ दी हुई औरतें, यतरब्बसना, रोके रखें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप को, सलासता, 3 क़ुरूइन हैज़ों तक। वला यहिल्लु, और नहीं जायज़, लहुन्ना, उन औरतों के लिए, अन ये के, यक्तुमना, वो छुपाएं, माँ जो कुछ के, खलक़ल्लाहु, पैदा फरमाया है अल्लाह ताला ने, फ़ी अरहामिहिन्ना, उनके रहमों में, इन कुन्ना, अगर हों वो, युमिन्ना, ईमान रखती, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन के साथ, व और बाउलतुहुन्ना, उनके खामंद, अहक्कु, ज़्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, उनको लौटा लाने के, फ़ी ज़ालिका, इस इद्दत की मुद्दत में, इन अगर, अरादू, वो इरादा कर लें, इस्लाहन, सुलह का या इस्लाह का, वलहुन्ना, और उन औरतों के भी हुकूक हैं, मिस्लुल्लज़ी, उन मर्दों पर जैसे कि मर्दों के हुकूक हैं, अलैहिन्ना, उन औरतों पर, बिलमारूफ़, दस्तूर के मुताबिक, वलिर्रिजाले, अलबत्ता मर्दों को, अलैहिन्ना, उन औरतों के ऊपर, दरजतुन, एक दर्जा फजीलत हासिल है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अज़ीज़ुन, बड़ा इज़्ज़त वाला, हकीमुन, बड़ा हिकमत वाला है। यानी अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे तो बीवी को ये इजाज़त नहीं कि वहाँ से वो उठे और झट से दूसरे शख्स के साथ निकाह कर ले, जो यहूदियों के यहाँ तरीक़ाकार था, बल्कि उसे हुक्म ये है कि वो 3 हैज़ गुज़रने की मुद्दत तक सब्र करे और उसके बाद उसे निकाह करने की इजाज़त होगी। इस इंतज़ार की मुद्दत को शरीयत में इद्दत कहते हैं और इसमें बड़ी मसलहतें हैं। इस मुद्दत में शौहर चाहे तो रुजू भी कर सकता है, बशर्ते कि उसने तीसरी बार तलाक न दी हो, और इस अरसा में अगर औरत हामिला है तो भी पता चल जाएगा, और ये चीज़ खावंद को रुजू करने पर आमादा कर सकती है कि अगर उसे पता चले कि उसकी बीवी हामिला है तो हो सकता है कि वो रुजू कर ले। और सबसे बढ़कर कि शरीयत को उस पैदा होने वाले बच्चे के हुकूक का पास है कि उसकी नस्ब मशकूक और मखलूत ना हो जाए। इसके अलावा तलाक की अहमियत की तरफ भी इशारा है कि तलाक कोई मामूली वाक़या नहीं कि जिसका कोई असर ना हो, ये तो एक अलमनाक हादसा है। लेकिन इद्दत की ये मुद्दत उस औरत के लिए है कि जो मदखूल बिहा हो और बुढ़ापे की वजह से उसका हैज़ भी बंद न हो गया हो और वो हामिला भी ना हो। जो औरतें कि जिनका बुढ़ापे की वजह से हैज़ आना बंद हो गया हो या जो हामिला हों, उनकी इद्दत के मसाइल अलग हैं, जिनका बयान दूसरी आयत में आएगा। और फिर फरमाया कि वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना, कि औरतों के लिए भी ये जायज़ नहीं है कि वो उस चीज़ को छुपाएं जो अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा की, यानी वो अपने हमल को लोगों से छुपाएं ना, वाज़ेह तौर पर बता दें, अगर हमल है तो बता दें ताकि उसके मुताबिक इद्दत के जो कवायद हैं वो मुरतब किए जा सकें। फिर आगे फरमाया कि वबऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहन, कि उनके जो शौहर हैं वही ज़्यादा हकदार हैं कि वो इद्दत की इस मुद्दत में उनको वापस लौटा लाएं अगर वो 3 तलाक़ें न दे चुके हों और इस्लाह करना चाहते हों। और इसी तरह उन औरतों के लिए भी हुकूक हैं, जैसे उनके ऊपर मर्दों के हुकूक हैं, ऐसे ही मर्दों के ऊपर उन औरतों के भी कुछ हुकूक हैं। लेकिन मर्दों को अल्लाह ताला ने एक दर्जा फजीलत दी, और फजीलत क्यों दी? इसलिए क्योंकि औरत की इज़्ज़त, उसकी हिफाजत, उसका नान नफ़का सब मर्द के ज़िम्मे रखा, इसलिए उसको फजीलत भी अता फरमाई। बाकी अल्लाह ताला ख़ुद ही इज़्ज़त वाला है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, उसने फरमा दिया कि सारी इज़्ज़तों का मालिक तो वो खुद ही है। उसने इस किसी हिकमत के तहत ही मर्द को एक दर्जा फजीलत अता फरमाई। अत्तलाक़ु, तलाक़, मर्रताने, 2 बार है। फ़इम्साकुम,
پھر یا تو روک لینا ہے بمعروف بھلائی کے ساتھ، او تسریحم یا چھوڑ دینا ہے بإحسان احسان کے ساتھ، ولا یحل اور نہیں جائز لکم تمہارے لیے ان یہ کہ تأخذوا لو تم مما اس میں سے آتیتموہن جو کچھ تم دے چکی ہو ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر ان یہ کہ یخافا ان دونوں کو خوف ہو، اللہ یہ کہ نہیں یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فَإِن پھر اگر خفتم تمہیں خوف ہو اللہ یقیما یہ کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح تو پھر کوئی حرج نہیں علیہما ان دونوں میاں بیوی پر، فی ما اس بارے میں افتدت کہ فدیہ دے دے عورت بہی اس مرد کو، اس کو فدیہ دے کے، یعنی جسے عرف عام میں خلا کہا جاتا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، اس کو فدیہ دے کے اس سے جان چھڑا سکتی ہے، تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، ومن تو جو شخص یتعدی آگے بڑھے گا حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک ہم وہی لوگ ظالمون ظالم ہیں۔ اس پوری آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ خاوند اپنی بیوی کو ان گنت بار طلاق دے سکتا تھا، چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ مرد جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا، کوئی پابندی نہیں تھی، اور ہر بار عدت گزرنے سے پہلے وہ رجوع کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ نہ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا اور نہ تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی، تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ اب وہ عورت اپنے تاریک مستقبل کا تصور کر کے لرزتی ہوئی روتی ہوئی بارگاہ رسالت مآب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی داستان عرض کی، تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم پر یہ آیت نازل فرمائی جس نے عورت کے بیشتر مصائب کا خاتمہ کر دیا، خاوند کے حق طلاق کو 3 بار تک محدود کر دیا، ایک بار طلاق دینے کے بعد اسی طرح دوسری بار طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو اب اس کا تعلق اس عورت سے بالکل منقطع ہو جائے گا، اب اسے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اور طلاق دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر قطع تعلق کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے تو مرد اپنی بیوی کو کہ جب وہ حیض سے فارغ ہو جائے اس سے صحبت نہ کرے بلکہ ایک بار طلاق دے دے، پھر دوسرے ماہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو صحبت سے پہلے اس کو دوسری طلاق دے دے، دوسری طلاق دینے کے بعد اس کے پاس اب رجوع کرنے کا آپشن باقی ہے، یعنی پہلی طلاق کے بعد تو وہ اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، اس سے بات کر لے یا اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لے تو رجوع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک طلاق کا وقت گزر گیا اس سے دوسری طلاق دے دی، اور دوسری طلاق میں بھی اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو تیسری طلاق تک کا جو وقت ہے، یعنی تیسرے طہر سے پہلے اگر وہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے نکاح ثانیہ یعنی جدید نکاح کرنا ہوگا، لیکن اگر اس نے تیسرے طہر سے پہلے بھی رجوع نہیں کیا اور تیسرا طہر بھی گزر گیا تو اس کے بعد اب اس کو وہ تیسری طلاق دے دے گا اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اور مرد کو جو اتنی مہلت دی گئی کہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے اس فیصلے پر ایک بار نہیں بلکہ بار بار غور کر لے، اور اگر وہ اپنے اس فیصلے کو واپس لینا چاہے تو 2 بار طلاق دینے کے بعد بھی وہ واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو گویا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس عورت کو کسی قیمت پر بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے بعد اب اسے یہ حق نہیں کہ پھر وہ رجوع کرے اور اس عورت کو اپنی خواہشات کا کھلونا بنائے۔ یہ ہے اسلام کا قانون طلاق۔ اب اس کا موازنہ کریں، ایک طرف عرب کا جاہلانہ طریقہ جس میں مرد جب چاہتا طلاق دیتا اور جب چاہتا رجوع کر لیتا، اور دوسری طرف ہندوؤں، یہودیوں اور نصارہ کے قانون کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کریں کہ جو ایک بار نکاح کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا، اب حالات کیسے ہی گمبھیر کیوں نہ ہو جائیں اب اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن اسلام کی شریعت کی میانہ روی اور اعتدال دہ امتیاز ہے جس کا مقابلہ دنیا قدیم و جدید کا کوئی نظام، کوئی قانون نہیں کر سکتا۔
پھر آگے فرما دیا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم ان کو جو کچھ تحفے تحائف پچھلی خوشگوار زندگی میں دے چکے ہو ان سے وہ تم واپس لو۔ مرد کیونکہ فطری طور پر عورت سے نسبتاً زیادہ مدبر اور دور اندیش اور جذبات کی روح میں بہہ جانے کے بجائے عقل و ہوش سے زیادہ کام لینے والا ہوتا ہے، اسی لیے ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں بھی اسی کے کندھوں پر ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو ایک درجہ فضیلت بھی دی گئی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کا حق بھی مرد کو تفویض کیا ہے، اور اس حق کو استعمال کرنے کا حکیمانہ طریقہ بھی تعلیم فرما دیا۔ اور مرد کو پھر اس آیت میں یہ بھی ہدایت کر دی کہ جو چیزیں اس نے آج تک اپنی بیوی کو تحفے میں یا ہدیے کے طور پر دی ہیں وہ اسے واپس نہ لے، بلکہ یہاں تصریح بِإِحْسَانٍ کے الفاظ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو طلاق کا ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، ایسے موقع پر تو تمہیں مزید اس عورت کی کچھ خدمت کر دینی چاہیے، کچھ اس کو درگزر کر دینا چاہیے، کچھ چیزیں اس کو معاف کر دینی چاہیے، اس کو دیے ہوئے تحفے واپس نہیں لینے چاہیے تاکہ اس عورت کی کچھ دل جوئی ہو جائے، کیونکہ یہ طلاق کا جو ایک سانحہ ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ اثر، برا اثر جو پڑتا ہے تو وہ عورت کے اوپر پڑتا ہے، اس کے کردار کے اوپر پڑتا ہے، تو اس لیے اس کی دل جوئی کی خاطر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ احسان کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو دل جوئی تو بڑی دور کی بات، اس کے اوپر ایسے ایسے گھناؤنے اور نازیبا قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اب وہ ایک خاوند سے طلاق لینے کے بعد کسی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کے قابل بھی اس کو نہیں چھوڑتے، جبکہ ہمارا مذہب، ہماری کتاب اور ہمارا اللہ اور رسول ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہیں اور ہمیں ہر حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور مروت کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ یعنی اگر خاوند عورت کو مارتا پیٹتا ہے، اسے طلاق بھی نہیں دیتا، یا عورت کو اپنے خاوند سے اس حد تک نفرت ہو گئی ہے کہ اب ان کے درمیان صلح کی کوئی توقع ہی باقی نہیں رہی، اور خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ نکاح کے بندھن میں دونوں بندھے رہے تو یہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کا حل بھی آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، جسے فقہا کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مندرجہ بالا صورت پیدا ہو جاتی ہے تو عورت جو ہے وہ حاکم وقت کے پاس خلا کا مطالبہ کرے، اور حاکم وقت کو چاہیے کہ پہلے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، اگر اس میں کامیابی ہو جاتی ہے تو اچھی بات، لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو پھر اس خاوند نے عورت کو مہر میں جو کچھ دیا تھا، حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ اس عورت سے لے کر واپس خاوند کر دے اور ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دے، یہ خلا ہو جائے گی۔ اور فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ اگر زیادتی خاوند کی طرف سے ہو تو اسے خلا کرتے وقت بیوی سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہو تو پھر جتنا اس نے بیوی کو دیا ہے اتنا اس سے واپس لے لے، اس سے زیادہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض فقہا نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے، ایک حدیث پاک کی روح سے کہ ایک صحابیہ تھی حضرت جمیلہ بنت عبداللہ کے جو ثابت بن قیس کے نکاح میں تھیں، اور وہ ایک دفعہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ میں اور ثابت اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، میرا سر اور ثابت کا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اور اس نفرت کی وجہ سوائے اس کی اور کچھ بھی نہ تھی کہ جمیلہ کو قیس کی شکل پسند نہیں تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو کہ جو ثابت نے تمہیں مہر میں دیا تھا؟ جمیلہ نے کہا کہ ہاں، وہ بھی اور کچھ اور بھی اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغ جمیلہ سے لے کے حضرت ثابت بن قیس کو واپس کر دیا اور ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی۔ اور اس کے علاوہ خلا کے مسائل جو ہیں وہ فقہ کی کتب میں بھی مل جاتے ہیں، بہت لمبے چوڑے مسائل ہوتے ہیں اس کے، طلاق اور خلا اور ان چیزوں کے، تو ڈیٹیل جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے آگے مت بڑھو، جو ان سے آگے بڑھے گا وہ لوگ ظالم ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ابھی طلاق، خلا اور عدت، ان کے مسائل اور آیات، اسباق ابھی باقی ہیں، ہم اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔